देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? अकायद की बुनियाद पर कत्लो गारतगिरी या फिर नेटो सप्लाई की बंदिश और पॉपुलर पॉलिटिक्स पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रही है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। खुदा की कसम मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी का मजहब किसी का फिरका पूछा ही नहीं, मेरे लिए सभी लोग हैं एक बराबर, फिर फसाद किस बात का कभी सोचा ही नहीं। कहा जाता है कि हमने हिजरत की, मालूमता और खानदानों का नजराना पेश किया, हमने जंगें लड़ी और जानों का नजराना पेश किया, हमने अमेरिका की सहूलत की खातिर तालिबान का नजराना पेश किया, हमने इस्लाम की खातिर मुसलमानों का नजराना पेश किया, दीन के फरोग के लिए ईमानों का नजराना पेश किया, पहले सियासत की खातिर आमरों को सियासतदानों का नजराना पेश किया, फिर जमहूरियत की खातिर कायदीन का नजराना पेश किया, जहां दिल चाहा हमने अपने मफादात का नजराना पेश किया। इतने नजराने पेश किए कि नजराना बंद हो गया कि अब होना क्या चाहिए, कि अब करना क्या चाहिए। ये नजराना बंद हो गया कि हमारा पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे तवज्जो तलब मसला क्या है? क्या नेटो सप्लाई का पाकिस्तान से गुजरना और ड्रोन अटैक्स का होना हमारा सबसे अहम मसला है, या फिर सानेहा रावलपिंडी के बाद से जन्म लेने वाला वो खौफ व हिरास जिसकी बुनियाद फिरकावारियत है? कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी का मसला ड्रोन हमलों और नेटो सप्लाई से काफी पुराना है और मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो नेटवर्क इस्तेमाल होता है वो फिरके की बुनियाद पर मबनी कलअदम तंजीमों का ही है। इसलिए तमाम मजहबी और सियासी जमातों को सबसे पहले इस मसले को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कबायली इलाकों में किए जाने वाले ड्रोन हमलों में ज्यादातर वो लोग मारे गए जो बगैर पासपोर्ट और बगैर वीजे के पाकिस्तान के हुदूद में आए और मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में भी मुलविस पाए गए। क्या इनकी मौजूदगी मुल्क की खुद मुख्तारी और जो सलामती है उसके खिलाफ नहीं है? अब मसला यह है कि इस वक्त दहशतगर्दी के जो असबाब हमारे लीडर्स बयान कर रहे हैं, क्या असल हकीकत वही है या ये दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के मुतरादिफ है? इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं अलामा अमीन शहीदी साहब, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर शाहिद मसूद साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद होंगे फरीद पराचा साहब। बात करेंगे इस पे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज़ भी। वारियत बेसिकली इसलिए मसला है क्योंकि हम लोग बेसिकली हैं तो मुसलमान, लेकिन हर कोई अपने मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटा हुआ है। ये जो फ़िरका वारियत है मेरे ख्याल ये हमारी माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। नेटो सप्लाई तो जो नेटो वाले हैं वो हो सकता है आज चले जाएं या कल खुद ही चले जाएं। सबसे बड़ा मसला तो फ़िरका वारियत ही है। जब तक ये फ़िरका वारियत ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक खुदा को मानने पे यकीन रखें तो सारे मसले हल हो सकते। नेटो सप्लाई हमारे मुल्क के लिए बड़ा मसला है। जितने भी मसलक है हम इस एक एजेंडे पे काम करें कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी होना है। नेटो सप्लाई तो बिग इशू, इतना बड़ी इशू नहीं है। सब डॉलर के चक्करों में लगे हुए हैं, समझ गए। नेटो इतना ज़रूरी नहीं है जितना हमारा मुल्क ज़रूरी है। डॉलर मिल रहा है और अपना इनका काम हो रहा है। या डॉलर अपना ये रेट बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा नेटो सप्लाई रुकेगी, रेट इनका बढ़ जाएगा। नेटो सप्लाई इतना अहम नहीं है। फिरका वारियत इस मुल्क से बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ अवाम की राय थी जो आपने सुनी कि उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। और अलामा साहब आपसे मैं शुरू करूंगी कि आजकल 2-3 बातें बड़ी कसरत से की जा रही हैं, मीडिया पे उन पर बड़ा फोकस कर रहा है, जिनमें से ये कि यौम आशूर पर सानेहा रावलपिंडी के बाद जो फिरका वाराना कशीदगी सामने आई और नेटो सप्लाई बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई जनरल मुशर्रफ के खिलाफ होनी चाहिए। आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? वो लावा जो फिरका वारियत के नाम पर पक रहा है या फिर नेटो सप्लाई का बंद होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके जितने भी अभी आवाम से आपने इंटरव्यूज लिए हैं उसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप कुरान की नज़र से भी देखें तो वो रियासत कामयाबी से चल सकती है जहाँ पर आवाम को 2 चीज़ें मुयसर हों, एक अमन और दूसरा भूख से निजात।
پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امن کا ہے. امن کے اس مسئلے کے پیچھے فرقہ واریت بھی ہے, اس مسئلے کے پیچھے سیاسی مفادات بھی ہیں, اس مسئلے کے پیچھے قومیتیں اور لسانیت کے مسائل بھی ہیں. لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر امن کیسے قائم کیا جائے. امن کے حوالے سے اگر آپ فرقہ واریت ہی کو فوکس کریں تو میرا خیال ہے اس وقت جس مشکل کا ہم شکار ہیں من حیث قوم, ایک پاکستانی کی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی پاکستانی نظر نہیں آتا. ہم کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی کشمیری ہے, پاکستانی کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے جب ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, چونکہ پاکستان بہرحال اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہوا ملک ہے, تو اس اعتبار سے بھی کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی سلفی ہے. جب تک ہم اپنے ان کامن پوائنٹس کو جن پر سب مشترک سب متفق ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر کے اپنے امتیازات کو ایک طرف نہیں رکھتے, اس وقت تک ہم ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, جو لوگ اس وقت اپنا پورا زور قلم, زور بیاں, زور بازو جو ہے وہ نیٹو سپلائی کی بندش پر لگا رہے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ آپ نے بھی جو بتایا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے, لیکن وہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے ایشو پہ, تو کیا ان کو یہ نہیں پتا یا وہ جان بوجھ کر نظریں چرا رہے ہیں اس سے؟ دیکھیے, سیاست ایک کھیل ہے لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرانے کا. جب آپ انتخابی سیاست میں آتے ہیں تو اس وقت انتخابات کے موقع پر آپ ان کو ایک اور سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں. انتخابات کے بعد آپ اس سے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے نئے مسائل سامنے لے آتے ہیں. ابھی بھی جو صورتحال نیٹو فورسز کے رستے کو روکنے یا نیٹو کاروان کے کانوائی کے رستے کو سپلائی کو بند کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, آپ دیکھیں یہ ایک علامتی چیز تو ہے, لیکن کیا یہ حل ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم من حیث ریاست ایک معاہدہ کر چکے ہیں, جب ہماری حکومت چاہے وہ مشرف کی حکومت ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, سب کے سب اس معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں, اسی پہ ہم لڑ رہے ہیں, اور اسی پر وہ تمام جماعتیں بھی متفق ہیں جن کا ماضی میں بھی اور آج بھی حکومتوں میں حصہ ہے. تو اس کے بعد اس طرح کے ڈرامے, یہ جذبات کے اظہار کے لیے تو ٹھیک ہے, اگر کہیں پر ڈرون حملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پر ڈرون حملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں, یہ میں مانتا ہوں کہ اس کا آپ کو حق ہے من حیث پاکستانی, اس لیے کہ آپ کے ملک کی سرحدوں کو کراس کر کے ایک اور ملک آپ کی خود مختاری پر حملہ کر رہا ہے. لیکن اس کو سیاسی ایشو بنا کر اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا, دہشت گردی کی ساری وجہ اس کو قرار نہ دے سکتے, یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, پاکستان کا اس وقت وہ کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے جسے فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ جو فرقہ واریت کی آپ نے بات کی نا, فرقہ واریت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, بہت پرانا, ٹھیک ہے نا, مطلب 1400 سال سے فرقہ واریت ہے اور یہ ہر آنے والے دور میں بڑھتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 70 میں ہم سارے ایک ساتھ تھے, ایک ساتھ رہتے تھے, یہ ذہن میں رکھیں کہ فالٹ لائنز تھیں. کھڑی کب ہو گئی؟ جب ایران میں انقلاب آیا, عراق کے ساتھ جنگ شروع ہوئی, صدام اس کی ایک دم کھڑی ہو گئی, یہ آپ کی کلعدم تنظیمیں بنی شروع ہوگی پاکستان میں. یہ فالٹ لائن موجود ہیں. آج میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, آج سے 150 سال پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا, مکتب دیوبندی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, 1880 اب جنگ تو کوئی دیوبندی نہیں تھا. آج سے 100 سال پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا, امام رضا شبر, تو آپ آج سے 100 سال پہلے کوئی آخانی بھی نہیں تھا, اسماعیلی تھے, ٹھیک ہے نا, آج سے 100 سال پہلے کوئی قادیانی بھی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ اہل تشیع میں اگر چلے, یہ میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں, یہ سنی تو تھے نا, فرقے نہیں تھے سارے, یعنی آج سے 300 سال پہلے وہابی کوئی نہیں تھا, امام الوہاب نہیں تھے. بات یہ ساری کہ with passage of time, جیسے بشر الاسد الوائٹس ہیں, آج سے 50 سال پہلے الوائٹس اہل تشیع نہیں تھے, درست کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. ان کو فتویٰ جو آیا لیبنان سے وہ پولیٹیکل فتویٰ تھا کہ ان کو شامل کیا گیا تاکہ ایک پولیٹیکل الائنس بنے, ان کو اہل تشیع نے اپنے دامن میں لے لیا. اس سے پہلے الوائٹس کو, یعنی بشر الاسد جو شام میں لڑ رہے ہیں, ان کو اہل تشیع اپنے سے آؤٹ رکھتے تھے. یعنی سنیں, اب بات یہ کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے پیسج آف ٹائم. اب اس کو یہ کس وقت آگے آ جاتی ہے, کس وقت پیچھے چلی جاتی ہے, تو آگے آئی بھی ہے, یعنی یہ ہمیشہ سے آگے ہے. اور اس لیے آگے ہے اس وقت کہ دیکھیں, اس وقت اس لیے آگے ہے کہ آپ کی جنگیں فرقہ واریت پہ ہو رہی ہیں. اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگیں ہی فرقہ واریت پہ, لیکن یہ اختلافات ہمارے نزدیک, ہمارے درمیان مزید تقسیم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے نا, وہاں جب آگ لگی ہے, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہاں پر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ پہلے بھی وہاں آگ لگی تھی نا, پہلے ایران عراق جنگ شروع ہوئی تھی 80 میں. کیوں
آپ کے یہاں فرقہ واریت آئی، اس لیے کہ انقلاب آ گیا ایران میں. فرقہ واریت ہے نا بہت زیادہ ہے، اور اب بڑھے گی، آگے بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے وہاں کی آگ کو چھوڑے، اپنے گھر کی آگ. نہیں وہ یہاں آتے ہیں نا. آپ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں کے ایونٹس ہیں آپ ان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنی تنظیمیں بنی ہیں فرقہ وارانہ تنظیمیں، جیسے میں نے کہا نا یہ ایران کے انقلاب کے بعد بنی ہے. یہ اس وقت بنی ہے جب عرب ممالک کو خطرہ ہوا کہ ہمارے نا، تو اس وقت بھی آپ کے آیا نا. تھوڑی سی مزید وضاحت کر دینا کہ جب انقلاب آیا تو اس انقلاب کا جو پیغام تھا وہ امت مسلمہ کی استکباری قوتوں کے مقابلے میں وحدت کا پیغام تھا، اور ان قوتوں کے خاتمے کا پیغام تھا جو ہمیشہ استعماری قوتوں کے انہوں نے تو کہا کہ یہ پھیل کے ہمارے آ جائے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اس کا پیغام یہ تھا، اس لیے ان ممالک کو خطرہ محسوس ہوا جن کی بنیاد ہی اسی پر تھی کہ وہ مغرب کی حمایت کے ساتھ اپنی سلطنتوں کو قائم رکھتے تھے. لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اختلافات ہوئے. عقائد کی ایک بات اور، عقائد کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کیا آپ اس کو ڈرون اٹیک سے جوڑ سکتے ہیں، جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو ڈرون اٹیک سے تعلق نہیں. یہ ڈرون سے پہلے بھی فرقہ واریت تھی نا. یہ کہ 1400 سال سے ڈرون تو نہیں ہو رہے نا، ڈرون تو ابھی شروع ہوئے ہیں. یہ تو آپ کی فالٹ لائن آپ کے پورے ریجن میں آپ کے مذہب میں موجود ہے. دہشت گردی تو ہے نا، یہ بھی دہشت گردی تو ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ڈرون کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. ڈرون جو ہے وہ تو فرقہ اس سے پہلے بھی تھے. مختلف قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے پھر اس ملک میں. نہیں، اس ملک میں تو ہر چیز ہے نا. ابھی آپ نے کہا کہ پاپولر پالیٹکس اور سیاست دیکھیں نا، تو سیاست تو پاپولر وہ کہ تمہارے لیے آسمان کے تاڑے توڑ کے لاؤں گا، تمہاری آنکھیں جھیل جیسی. تو یہ تو ویسے سیاست ہے نا پاپولر. یہ تو پتا ہوتا ہے کہ کوئی تارے نہیں توڑ کے لائے گا. محبت کی سیاست ہو گئی. نہیں، مقصد آپ سامنے والے کو بھی پتا ہے، لیکن آپ نے بات وہی کرنی ہے. یہ تو اسی طرح کے جملے ہیں نا. ٹھیک. فرید پراجا صاحب، فرقہ وارانہ قتل و غارت گری دہشت گردی ہے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ چونکہ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی وہ ہے جو ڈرون اٹیک کے ذریعے ہو رہی ہے، تو جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے کیا اس کی وجہ بھی ڈرون اٹیکس ہیں، یا پھر یہ ایک الگ لائن ہے؟ معاشرے میں ایک بات تو یہ ہے جی کہ مسائل ہر ایک اپنی جگہ الگ الگ ہیں، اور یہ مقابلے پہ نہیں آنا کہ جی بڑا مسئلہ ڈرون ہے یا بڑا مسئلہ نیٹو سپلائی ہے یا فرقہ واریت ہے. ساری اپنی جگہ ان کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بجلی کا بل ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. فرید پراچا صاحب، ابھی کراچی میں جن لوگوں نے جو کچھ کیا انچولی میں، ٹھیک ہے، کیا وہ ڈرون کے خلاف احتجاج تھا؟ جی پلیز. ٹھیک. اچھا فرید پراچا صاحب، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، میں دوبارہ آپ سے اسی پہ بات کروں گی. شہزاد شوری، آپ نے باتیں سنی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ کون سا مسئلہ اس وقت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر طالبان پہ ڈرون ہوتا ہے تو کیا اس کا بدلہ اس ملک میں رہنے والے بسنے والے جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں ان سے لیا جانا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، جب آپ دہشت گردی اور اس کو کنورٹ کرتی ہیں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے اندر، تو یہ تو جس طرح شاہد صاحب کہہ رہے تھے ایک بہت عنصر ہے ہماری تاریخ کا بدقسمتی سے. اور دہشت گردی جو کہ ریاست کو خطرہ ہے وہ مختلف ہے. اب قوم کو جو خطرہ ہے وہ ہے آپس میں تقسیم کا، جو کہ شیعہ سنی کی بنیاد کے اوپر کبھی گاہے بگاہے نظر آتی ہے اور جس سے قتل و غارت ہوتا ہے. اس کو قوم کو خطرہ ہے. ریاست کو خطرہ دہشت گردی ہے جو دوسری قسم کی دہشت گردی ہے. تو ہمیں ان دونوں کو ملانا نہیں چاہیے، کنفلیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی عرض ہے، آپ کے پاس ریلیجس ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. دیکھیے، باقی مذاہب نے باوجود اس کے کہ ان کے ہاں تقسیم ہے، فکر کی تقسیم ہے، مختلف طریقہ ہے، لیکن ان کے ہاں سم ہاؤ اس قسم کی دہشت گردی پچھلے کم از کم 150-200 سال سے دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک چھوٹا سا آپ کو اور نقطہ بتاتا ہوں کہ شیعہ سنی کا پاکستان کے باوجود کہ یہ ایک اسلام کی بھی سافٹ انڈر بیلی ہے، اور پاکستان کے اندر تو بدقسمتی سے اس کا کوئی نہ کوئی عمل آپ کو نظر آتا ہی رہتا ہے محرم میں یا جس طریقے سے پچھلے چند دنوں کے اندر. لیکن ایک بڑی مزدار اگزامپل ہے کہ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے یا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے بھارت کے ساتھ، تو اس وقت شیعہ اور سنی آپس میں بھول جاتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کون ہے. یعنی ایک جنگ جو کہ ایک غیر مذہبی چیز ہے اور کرکٹ جو کہ ایک غیر مذہبی چیز ہے. یعنی ثابت یہ ہوا کہ جب آپ مذہب کے پاس جاتے ہیں
تو وہ جو مذہب کے پاس رہتے تھے، جہاں سے اوائل میں مذہب کے اندر تقسیم شروع ہوئی بدقسمتی سے، اور اس کے بعد آنے والوں نے اس تقسیم کو بڑھاوا دیا، ان کے پاس تو عقل اور فہم تھا کہ اپنی سوچ اور فکر کو اس طریقے سے ظاہر کریں کہ جو امہ ہے وہ ڈیوائیڈ نہ ہونے پائے، جو ریاست ہے اسلامی ریاست۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو جب اس طریقے سے استعمال کیا تو اپنے مفاد اور گروہی مفاد کے لیے استعمال کیا، اس لیے جڑیں اس کی زیادہ سے مضبوط تر ہوتی ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہے ایک چھوٹی سی بات، کیا ہوا، ثابت یہ ہوا کہ جب بھی آپ فنڈامنٹس آف اسلام کی طرف واپس ٹریول کریں گے، جو کہ بدقسمتی سے پچھلے 15 20 30 سال میں ہماری اپنی ریجن کا اور ہمارے ملک کا ایک رویہ ہے، تو آپ ان تفریقوں کو ابھاریں گے اور ان کو ایمیننس دیں گے جو کہ انفارچونیٹلی اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے، اور یاد رکھیے، کرکٹ غیر مذہبی اور جنگ غیر مذہبی، لیکن وہاں پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور باقی مذاہب کا مقابلہ کیجئے کہ ان کے ہاں بھی انہوں نے کس طریقے سے اس قسم کی تقسیموں کو، اس قسم کی جو مشکلات تھی ان کو کس طریقے سے پیپر اوور کیا اور اپنے اندر ایک یونٹی لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں شہزاد چودھری صاحب کی بات سے کہ فرقہ واریت جو ہے اس سے ہماری اسٹیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ شہزاد صاحب بہت درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک صرف بات بتاتا چلوں کہ یہ عیسائیوں میں پچھلے 100-150 سال کے دوران کم ہوا ہے، لیکن آئرلینڈ کے اندر پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کا جو خون خرابہ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے آئرلینڈ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ پولیٹیکل، وہ اس کا اثر پولیٹیکل تھا، ہاں، لیکن وہ سیکٹیرین بیسس، نہ شن فین کا رول سیپریٹ تھا اور آئرش ریپبلکن آرمی کا رول سیپریٹ تھا۔ یاد رکھیے ناردرن آئرلینڈ کی سیپریشن کا تعلق تھا، اور گو کہ اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ پروٹیسٹنٹس جو تھے وہ سامنے ظاہر آئے، واحد جو اس کا آئرش کیتھولکس تھے وہ سامنے آئے، اور اس وجہ سے آپ کو تفریق نظر آئی۔ ادروائز وہ بھی ایک پولیٹیکل بیسس کے اوپر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سیکٹ، شہزاد آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، پولیٹیکل ریزن سے سیکٹ یوز ہوا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں سیکٹ یوز ہوا، مطلب ڈبلن کی نارتھ سرکلر روڈ کے فرنٹ پہ آپ پروٹیسٹنٹ چرچ نہیں بنا سکتے تھے، یہ درست کہہ رہا ہوں نا، اندر گلی میں بنا سکتے تھے، آپ لندن کی مین اسٹریٹ پہ کیتھولک چرچ نہیں بنا سکتے، مطلب ایک وہاں پہ سیکٹیرین ڈیویژن ہوئی اور وہ ہے آج بھی، ٹھیک ہے نا؟ بات ساری یہ ہے، لیکن یہ درست کہا پولیٹیکل سیٹل کر لیا نا انہوں نے اپنے آپ کو، لیکن ہے وہ موجود ہے، وہ لیکن وہ سیٹل کر لیا انہوں نے۔ آپ کیا پرابلم یہ ہے؟ وائلنٹ نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا پرابلم یہ ہے کہ اس کی اسٹارٹ ہی وائلنٹ ہے نا، 1400 سال پہلے سے اسٹارٹ ہی وائلنٹ ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ میں آگے تو چیزیں روک سکتا ہوں، میرا کام ہے کہ میں آگے کی چیزیں روکوں، میں ریورس میں جا کے پہلے کیسے، مطلب 1400 سال پہلے کی، دیکھیں نا، اب شہزاد صاحب نے بالکل درست کہا کہ جی ہم کرکٹ ہوتا ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے فرقے، مسئلہ یہ کہ جب زلزلہ آتا ہے، خدا نہ خواستہ کہیں، یا طوفان آتا ہے تو ساری قومی اکٹھی ہو جاتی ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہمارا جو اندر کا انسان ہے نا، وہ تو انسانیت تو موجود، یہ جو پرابلم ہے نا آپ کی جو سیکٹیرین ڈیویژن ہے ہماری، یہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے، جیسے میں نے کہا یہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاؤں، میں جب لیبنان کی وار ہو رہی تھی میں وہاں گیا تو میں نے وہ ٹپیکل، مجھے کہا آپ شیعہ سنی ہیں، تو میں نے ٹپیکل پاکستانی جواب دیا، میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، انہوں نے کہا یار آپ نماز پڑھیں میں بتاتا ہوں شیعہ سنی، انہوں نے کہا آپ ہوں گے، میں نے کہا میں نہیں ہوں یار، انہوں نے کہا نماز پڑھیں میں بھی بتاتا ہوں، مطلب آپ یو ہیو ٹو بی، مطلب یو ہیو نو چوائس۔ ٹھیک، پراچا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جس سے جی پراچا صاحب، جی آ رہی ہے پراچا صاحب اب اپنا جواب آپ مکمل کر لیں، جو میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کی وجہ بھی کیا ڈرون اٹیک ہی ہے؟ کیونکہ دہشت گردی کی وجہ آپ لوگوں کے نزدیک تو ڈرون اٹیکس ہی ہیں، اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں جو بات پارس کہہ رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ ہر چیزیں اپنی جگہ الگ ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک فرقہ واریت کا تعلق ہے، یعنی فرقے ہونے کوئی غلط بات نہیں ہے، ہوتے ہیں اختلافی باتیں بھی ہیں، جماعت اسلامی کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم فرقوں کی مخالفت نہیں کرتے، فرقہ پرستی کی مخالفت کرتے ہیں، فرقہ واریت کی مخالفت کرتے ہیں، فرقوں کی بنیادوں کے اوپر قتل و غارت کی مخالفت کرتے ہیں، اور جماعت کے ناقدین کہتے ہیں یہ خود ایک فرقہ ہے جماعت۔ میں ابھی وہی بات آ گئی، کیا فرقہ ہے؟ نہیں میں راجہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی خود ایک فرقہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی تو بہرحال نہ کسی فرقے کی جماعت ہے، نہ ہم نے کسی مخصوص فرقہ کی بات کی ہے، جماعت اسلامی اکٹھا کرتی ہے۔ جی میں آپ کے ناقدین کی بات کر رہا ہوں،
میں یعنی یہ سمجھتا ہوں یہ ابھی شہزاد صاحب شاید کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک بات ہے اور آپ بھی فرما رہے تھے فرقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ان کی منزلیں ہیں جو ماضی کی چیزیں ہیں جو تاریخ کی امانت ہے ان کی بنیادوں پہ آج یا مستقبل کے اندر اگر ہم کچھ چیزیں ایسی کرتے چلے جائیں تو اس کے نتائج تو کچھ بھی نہیں نکلیں گے. اگر جو چیزیں 1400 سال کے اندر نہیں ہو سکی اب اگر ان کی بنیادوں پر جو تاریخ کی امانت ہے اس پہ کوئی علمی بحث تو ہو سکتی ہے لیکن پبلک کے اندر یا عوامی سطح پہ اس کو لے آنا اس کی بنیاد کے اوپر لگانا یہ بالکل صاحب میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں جن لوگوں پر ڈرون حملے ہوئے ہیں جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف بھی, لیکن میں آپ کی بات آپ سے کروں گی, آپ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن جن لوگوں سے آپ ہمدردی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے مسلک کے لوگوں پر حملوں کا اعتراف کر رہے ہیں. دیکھیں پرس ہم کرتے ہیں جو بے گناہ مرتے ہیں. ہمارا بالکل ایک ٹاپک دو ہیں, بالکل اس کو الگ سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے 90% دیکھنا وہ خود امریکہ کی اپنی رپورٹ ہے. میں اگر ابھی آپ کو بیان کروں گا تو میں 10 رپورٹوں کی بات کروں گا کہ جس میں 90% انہوں نے کہا ہے کہ بے گناہ لوگ, بے گناہ سے مراد ہے شہری لوگ ہے. یہ ان کی اپنی رپورٹس ہیں, اگر آپ کسی بھی ویب پہ چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ اس کے جواب میں کسی خاص فرقے کو مارنا صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھنا ہمیں اب خود اپنا مسائل حل کرنے ہیں. کسی بھی عالمی قانون کے تحت کسی بھی معاہدہ, جنیوا کنونشن ہے, برسلز ہے, جو بھی ہے, کوئی اجازت نہیں ہے کہ غیر جنگی زون کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ کرے, اور بے گناہوں کو مارنے کی تو جنگ کے دوران بھی اجازت نہیں ہے. اس پہ پورے کنونشن بن چکے ہیں. اب دیکھیں نا یہ ہم ہر چیز کو ایک اس ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. جو دہشت گرد ہے وہ کسی طرح سے بھی دہشت گرد کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہے, وہ اسلام کے انسانیت کے دشمن ہے. راجہ صاحب آپ جن کی حمایت کر رہے ہیں وہ کچھ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو غلط بھی تو کہیں. ان کو نام پہ جن کو مار دیا جاتا ہے, دیکھنا اب اس کے نام کے اوپر جو لوگ بچے, 5 سال کا بچہ بھی دہشت گرد ہے, 80 سال کی پوری عورت بھی دہشت گرد ہے. اچھا تو یہ جو ایک سوال ہے نا جی, اس کو ہمیں بالکل ایک دوسرے نقطۂ نظر سے کرنا چاہیے. اس کو کسی طرح سے ابھی جو حملے ہوئے ہیں وہ تو آپ ہمارے وہاں تک آ گئے. ٹھیک ہے, میں بریک بھی یہاں پہ لوں گی, لیکن امین شہیدی جی شراز چور سیکنڈ, امین شہیدی صاحب کیا واقعی یہ دو الگ الگ باتیں, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیکس میں معصوم لوگ مار رہے ہیں, ہم صرف ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہم اگر زمینی حقیقتوں کا جائزہ لیں نا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چبھتی بھی ہیں اور انسان کو پریشان بھی کرتی ہیں. دیکھیے جب ہم دین کی کلی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں, چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ٹھیک ہے, کرسچن ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, فرق نہیں پڑتا. اگر مظلوم ہے تو اس کی حمایت ہونی چاہیے, اگر ظالم ہے تو وہ اگر مسلمان بھی ہو تو اس کی مخالفت ہونی چاہیے. یہ دین کی بنیادی تعلیمات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے اس وقت ظالم ایک ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم بھی ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا انسان ظالم ہے یا مظلوم ہے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا کھول لیتا ہوں. دوسرے کے نزدیک مظلوم ہو سکتا ہے, ایک کا مظلوم دوسرے کے نزدیک ظالم ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک بندہ مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے, اس جنگ میں ایک عرصے سے 50,000 سے زیادہ آدمی پاکستان کے اندر جام شہادت نوش کر چکے ہیں, جان بحق ہو چکے ہیں. ہماری عموماً مذہبی جو جماعتیں ہیں عموماً ان کا جو رویہ رہا ہے وہ یکساں نہیں رہا. یہ ایک حقیقت ہے. مثلا ابھی ڈرون حملوں کے حوالے سے ہم بھی یہ کہتے ہیں, جماعت کے ہمارے دوست بھی یہی کہتے ہیں, جمعیت علماء اسلام والے بھی یہی کہتے ہیں, JUP کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو بند ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی خود مختاری پر حملہ ہے, اور اس کے نتیجے میں جہاں پر مجرم مارے جاتے ہیں وہیں پر بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو رد عمل آتا ہے کہ آپ کو ڈرون حملوں کے ذریعے سے فرض کریں وزیرستان میں مارا جا رہا ہے اور آپ اس کا بدلہ جو ہے پنڈی میں, لاہور میں اور کراچی میں لیں, تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ہو سکتا ہے چولی میں کوئی امریکن بیٹھے ہوں. سب سے بڑا ظلم ہے اگر اس عنوان سے آپ یہ کام کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمارا جو رد عمل ہے اس کو یکساں ہونا چاہیے. جہاں پر ہم ان مظلوموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پر بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے, وہیں پر ہمیں انچولی کے حوالے سے بھی اور لاہور کے حوالے سے بھی اسی طرح کا نہ صرف موقف اختیار کرنا چاہیے بلکہ رد عمل بھی اسی طرح کا دکھانا چاہیے. جہاں ظلم ہو وہ اسے کنڈیم کرنا چاہیے. شہزاد چودھری صاحب, میں جی آپ بات کر لیں. جی میں ایک چھوٹی سی بات. جی
دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنگوں میں بدقسمتی سے بہت سارے ایسے لوگ مر جاتے ہیں جو کہ جنگ کا ڈائریکٹ حصہ نہیں ہوتے. دونوں جنگ عظیم مثال کے طور پہ تھیں. اس کے بعد ایران عراق وار ہوئی جہاں پر ایک مسلمان دوسرے ملک کے ساتھ لڑ رہا تھا. پھر ویٹنام وار ہوئی. پھر اس کے بعد ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے گئے. پھر اس کے بعد پہلی والی یہ گلف وار ہوئی جو 1990 میں ہوئی. اور اس کے بعد افغانستان کے اندر 79 سے 89 تک 10 سال تک جنگ ہوئی جس میں بے شمار ایسے لوگ مارے گئے جو کہ ڈائریکٹ کمبیٹنٹ نہیں تھے. لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر خواتین اور بچے بھی بدقسمتی سے مر جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی مر جاتے ہیں جو کہ شاید ڈائریکٹلی جنگ کا حصہ نہیں ہوتے. آج پاکستان کے 50,000 شہری اور 5,000 فوجی بھی اسی قسم کی ایک جنگ کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے ہیں. تو پاکستان بھی آج جنگ میں ہے. اسی طریقے سے افغانستان میں بھی ایک جنگ جاری ہے. وہاں پہ بھی بے شمار بے گناہ لوگ مارے گئے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کریں تو ہم یہ ریلائز کر لیں کہ کیا ہم کسی جنگ میں ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر ہم جنگ کی کیفیت کے اندر ہیں, جنگ کی حالت میں ہیں, تو پھر ہم ہزار کوشش کے, اور یہ یاد رکھیں کہ آج کل کے ہتھیار ایسے ہیں کہ وہ پہلے قسم کے ہتھیاروں سے جہاں پر اس قسم کی وائڈ ڈسٹرکشن ہوتی تھی اس کے مقابلے میں نسبتاً اور بہت بہتر طریقے سے پریسیجن اور منیمم کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ اپنا اثر دکھاتے ہیں. اس لیے وی آر ان اسٹیٹ آف وار اور اس وار میں اس قسم کے لاسز. یہاں پر ایک نقطہ میں اگر چودھری صاحب کے حوالے سے آپ کلیئر کر دیجیے گا. چلیں کر لیں آپ پہلے چھوٹا سا. دیکھیے بات چودھری صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ جنگ میں بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں, لیکن یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے یہ کس اور کس کے درمیان جاری ہے یہ دیکھنا چاہیے. کیا پاکستان کے 18 کروڑ بے گناہ عوام اور ان شدت پسند طالبان کے درمیان ہے, یا پھر امریکیوں اور طالبان کے درمیان ہے؟ اس میں یہ جو بے گناہ 18 کروڑ عوام ہے ان کا قصور کیا ہے؟ ٹھیک, میں پراچا صاحب آپ سے بھی اس کا جواب لوں گی. شہزاد چودھری صاحب آپ دیجیے گا, میں بریک لے لوں ایک پہلے, اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا بتائیے گا. پاپولر پالیٹکس کی آپ نے بھی بات کی کہ اس سے پاکستان میں شدت پسندی کو کیا ہوا مل رہی ہے, کس طرف لے کے جا رہی ہے یہ پاکستان کو. لیکن بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک بات یہ ہے کہ افغان لویا جرگا نے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیٹو فورسز کو یہ منظوری دے دی ہے کہ وہ مزید افغانستان میں رہ سکتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ وہاں پر رہیں گے اور پھر ہوگا یہ کہ ہماری سرزمین پر اسی طریقے سے ان پر حملے ہوتے رہیں گے اور پھر وہ وہاں سے لوگ آ کے یہاں پناہ لیتے رہیں گے اور ان کو مارنے کے لیے ڈرونز آتے رہیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جس دہشت گردی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے ہے یا فرقہ واریت کی وجہ سے, جس دہشت گردی کی ہم بات کر رہے ہیں پھر وہ جلدی پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی, وہ ختم نہیں ہوگی, کنٹرول بھی نہیں ہو سکتی ہے. پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ بڑھے گی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ 50,000 فوج تو ختم ہونی جا رہی ہے نا ان کی, وڈرا ہو رہا ہے دسمبر تک, اور اگلے سال دسمبر تک 1 لاکھ نے جانا ہے اور پیچھے 15,000 یا 20,000 نے رکنا ہے. 5 سے 7 بیسز ان کو ایگریمنٹ ہو گیا, سائن کر دیں گے جو بھی اگلے صدر آئیں گے, اور وہ پریشر ہو رہا ہے کہ ہمیں کر دے ہی کریں, جرگا نے اپروو کر دیا. اس کا مطلب فوج رکنے جا رہی ہے. اچھا جب فوج کم تعداد میں ہوگی تو طالبان زیادہ اٹیک کریں گے, لیکن نا فوج کا کم ہونا یعنی وڈرال کے بعد جب فوج کم ہوگی تو طالبان تو کم نہیں ہو رہا ہے نا, بلکہ وہ تو ایون افغان نیشنل آرمی کے اندر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ڈیفیکشنز ہوں گے اور طالبان کے ساتھ مل جائیں گے جا کے, تو اور اٹیکس ہوں گے تو آپ کے ہاں فرقہ واریت آلریڈی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ بڑھے گی اور ہوا ملے گی. بات ساری یہ ہے, دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ علماء دین ہمارے جب آگے بیٹھتے ہیں آگے بڑے پلیٹ فارمز پہ تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں سارے کے سارے, لیکن معذرت کے ساتھ جو گراس روٹ لیول پہ ان کی فارمیشن ہی فرقے کی بیس پہ ہوتی ہے. دیکھیں نا, مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات کر کے کوئی نہ کوئی کسی فرقے کو آگے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں اسے ڈیفرنٹ کیوں ہوں. بھئی جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا کوئی فرق ہے, آخر کوئی فرق ہے نا. ایک بریلوی مکتب وغیرہ, تو سارے کے سارے جو ہیں اگر امین شہیدی صاحب ہیں یا باقی مذہبی رہنما ہیں تو کسی بیس پہ ہے نا آگے, یعنی کوئی گراؤنڈ ہے ان کی. اب وہ کیا گراؤنڈ ہے؟ بات تو سارے کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ مسلم امہ کی, لیکن جب نیچے کے لیول پہ بات شروع ہوتی ہے, جب نیچے آپ اچھا فلانا مر گیا یا ٹھیک ہے, اچھا وہ نہیں, یہ ان کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں گراس روٹ لیول پہ, یعنی وہ جو دل میں کچھ اور ہے, مطلب
बेसिस उस पे है ना। मैंने अलग जमात क्यों बनाई? एक जमात मौजूद थी, मैंने अलग क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि मुझे इख्तलाफ था। किस बेस पे था? फिरके के बेस पे था। इतनी सारी जो पार्टियां बनी हुई हैं, आखिर कोई वजह है तो वो बनी हुई है ना सारी पार्टियां, ठीक है, और मजहबी जमातों में बनी हुई। अगर एक आप इस्लाम की नुमाइंदगी, तो एक ही जमात होती है दुनिया में, तो ये सारी जो बनी हुई है, तो अब मसला ये कि बेसिस क्योंकि फिरका वारियत है, मुझे एक मजहबी जमात बता दें जो फिरके पे नहीं बनी, एक मजहबी जमात। ठीक है, पराचा साहब जरा बता दें एक मजहबी जमात जो कि फिरका वारियत की बुनियाद पर नहीं बनी, और ये जंग किसके दरमियान हो रही है? कि जमात इस्लामी फिरके की जमात नहीं है ना, हम नहीं करते, हम फिरका परस्ती के, हमारे अंदर तमाम फिरकों के लोग मौजूद हैं, हत्ता कि अहले तशय्युई के अफराद हमारी जिम्मेदारियों पे रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल ये बात, राजा साहब एक सेकंड, तालिबान के क्या नजरियात हैं एक खास माजरत के साथ, माजरत एक मिनट, आपके ख्यालात आखिर दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है तो जमात इस्लामी है ना, वरना तो हम मर्ज हो जाएंगे। देखना, मेरी गुजारिश ये है कि फिरके की बात है, बाकी तो ठीक है, हम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की बात करते हैं, हम इस्लामी निज़ाम के निफाज की बात करते हैं, लेकिन ये और कई जमातें जो हैं वो इस अंदाज पे नहीं करती। तो इख्तिलाफ जरूर है। मैंने फिरके की बात की है कि हम फिरके की बुनियाद पर बाकी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए अलग अलग हैं कि अपने मंशूर हैं, और हम किसी को नहीं कह सकते कि जी आप सारी जमातें मिलकर एक जमात बन जाए। तो मतलब जिस तरह हम सियासी जमातों को नहीं कहते, इसी तरह जमातों को भी नहीं कहते। यही मसला है ना कि बाकी जो है वो फिरका वाराना कशीदगी है, वो नहीं होनी चाहिए। प्राचा साहब एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि हकीम मुल्ला मसूद के एक खास फिरके के बारे में क्या नजरियात थे, वो बता सकते हैं आप? मैं तो उनका तर्जमान नहीं हूँ। आप नहीं है, लेकिन मुनव्वर हसन साहब भी कहते हैं कि उनके और हमारी जो मंजिल है वो एक है, सिर्फ हमारे तरीकेकार मुख्तलिफ है। नहीं, वो उन्होंने सिर्फ शरीयत की बात की है, लेकिन ना हमारी शरीयत का भी नुक्ता नजर हो रहा है। हमारी शरीयत के अंदर किसी भी बेगुनाह को मारने की कोई गुंजाइश नहीं है। मसूद के जो ख्यालात थे फिरके के बारे में, वो शरीयत थी उनकी। नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं जरूरत कि मैं उनके बारे में बात करूं, उनके अपने तर्जमान मौजूद हैं। जो बात है जमात इस्लामी का नुक्ता नजर क्या है, वो मैं हाजिर हूँ। आप उस सिलसिले में 100 सवाल करेंगे, मैं आपको जो एक खास नजरिए को बर्दाश्त करने के लिए तैयारी नहीं है। सिर्फ एक जुमला प्राचा साहब, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी फिरके की बुनियादों पे नहीं है, लेकिन आखिर कोई वजह तो है कि जो अहले सुन्नत वल जमात के बड़े उलमा ने भी, देवबंद के उलमा ने भी और अहले तशय्युई के उलमा ने भी, कोई वजह है कि जमात पे कुफ्र के फतवे लगाए। यानी मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आखिर आपकी तरफ से नहीं होंगे, लेकिन तो मतलब मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आखिर कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है जिसकी देखा हमारे सियासी नजरिया से इख्तलाफ है, वो कर सकते हैं। हमें हम किसी का ये हक जो है वो तस्लीम करते हैं हर किसी का कि वो हमसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम उसके इख्तलाफ का इस्तेदलाल से जवाब देंगे। लेकिन ये कि जमात इस्लामी ये नहीं करती कि जी अगर जो हमसे इख्तलाफ करने वाला है वो फतवे नहीं देती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आप जमात इस्लामी से इस हवाले से 2-3 बातें फरीद पराचा साहब जी, अमीन शेदी साहब। देखिए फिरका जो है ना, मैं अमीन शेदी साहब की बात सुनूं फिर आपको मौका देती हूँ जी। देखिए फिरका कब बनता है? जब आपके फहम का इख्तलाफ पैदा हो जाता है। फिरके की बुनियाद बहरहाल कुरान और सुन्नत ही है। आप कुरान पढ़ें, उससे किसी हुक्म के बारे में आपकी राय कोई और बने, किसी और मुज्तहिद की राय कोई और बने, तो खुद ब खुद इख्तलाफ जन्म लेता है, और ये इंसानी मिजाज का हिस्सा है। इसलिए इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी मिजाज है। लेकिन इसको बाइसे दुश्मनी बनाना ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है और 100% गलत है। इसका रास्ता रोकने की जरूरत है। देखिए जमात इस्लामी की आपने बात की, या जमीयत उलमा इस्लाम की, या किसी और जमात की, हर एक अपने फहम के मुताबिक इस्लाम का निज़ाम चाहता है, और उसने अपने फहम के मुताबिक एक ज़ाबिता बनाया हुआ कि हम इस तरह से नाफिज करना चाहते हैं। नाफिज करने का जो तरीक़ाकार है वो गलत है ना। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो कहते हैं कि मेरे तरीके से, तो इसका मतलब डेफिनेट दूसरे को निगेट करते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं
یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی جو منزل ہے وہ اسلام کا نفاذ ہے، طریقہ کار کے حوالے سے فہم کا اختلاف ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے حل کرنے میں اگر اکابر علماء مل کر بیٹھ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ناقابل حل مسئلہ ایک گزارش جیسے خلافت ہے، خلافت پہ تو آپ امامت پہ مانتے ہیں نا، آپ خلافت ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خلافت ہونی چاہیے دنیا میں، لیکن بنیادی ایک منٹ دیکھیں میں اسی پر مقصد اتنا ڈیفرنس ہے کہ ہم ایک جگہ پر میں اسی پر آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیں امامت اور خلافت کا مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں اگر کسی ملک کے اندر فقہ حنفی نافذ ہوتا ہے تو کیا اس فقہ حنفی کو آپ انگریز کے قانون اور انگریز کے نظام پر ترجیح دیں گی یا نہیں؟ اگر ایک شیعہ سے آپ پوچھیں، ایک شیعہ عالم دین سے، ایک شیعہ مجتہد سے، تو وہ یہ کہے گا کہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین سے 1000 درجے بہتر ہے کہ آپ فقہ حنفیہ نافذ کر دیں، کم از کم آپ کی آئیڈیالوجی کے مطابق آدھا اسلام تو نافذ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کی طرف آئیں جو ان کو ملا سکیں اور ان کے درمیان سے مشترکات نکلیں۔ جی میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی ریاست جو تھی یہ اسلام کے نام پہ بنی، پاکستان کا آئین اسلام کی جو مسلمہ حیثیت ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کو بڑا کلیئرلی مینشن کرتا ہے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے جو کہ ڈٹرمن کی گئی کہ اگر کوئی قانون پاکستان کا شریعت سے یا اسلام کی جو سنہ سے اور قرآن سے اگر اس سے مخاصمت رکھتا ہے تو اس کو وہاں پہ لا کے صحیح کیا جائے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت انوائرمنٹ ہے پچھلے 15-20 سال سے اور خصوصی طور پہ پچھلے 7-8 سال سے، وہ اتنے چیلنجز ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ آپ نے دو جوہتوں پہ بات شروع کی، آپ نے ایکسٹرنل ایگریشن کی بات کی جو کہ دہشت گردی کے صورت میں ریاست پہ آ رہی ہے، اور انٹرنل تفریق کی بات کی جو کہ فرقہ واریت کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ جب فرقہ واریت جس کا کہ اظہار ہوتا ہے شخصی اور گروہی مفادات سے، جب یہ شخصی اور گروہی مفادات ریاست کے مفادات سے اوپر ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو پھر انارکی جنم لیتی ہے۔ اس وقت آپ کو چاہے وہ سیاسی فیلڈ میں ہے، چاہے مذہبی فیلڈ میں ہے، چاہے کسی اور گروہی نظام میں ہے، آپ کو انارکی کی نظر آ رہی ہے۔ اس انارکی کو سیٹل کرنا، اس انارکی کو سیٹل کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست ایجوکیشن کو، صحت کو، فورن پالیسی کو، انڈسٹریل پالیسی کو، ایک منٹ میری بات سنیں، ہر چیز کے اوپر اگر وہ کوئی نہ کوئی ضابطہ اخلاق رکھتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے مذہب کو کیوں پرائیویٹائز کیا ہوا ہے؟ مذہب اگر اس قسم سے تفریق کا باعث بن رہا ہے تو ضرورت ہے کہ ریاست اپنے اس طاقت کی بنا پہ، اس بنیاد کی بنا پہ جس کی وجہ سے یہ عمل میں آئی تھی، اس کو چاہیے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی سٹرکچرز ایسے بنائے۔ اور میں نے علامہ امین شہیدی صاحب کی بات پچھلے دنوں میں سنی، کل پرسوں، جس میں انہوں نے بالکل کہا کہ جہاں تک ہے فتوے دینے کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ریگولیٹ کیا جانا چاہیے، اور صرف اس حد تک نہیں۔ جو ہمارے بڑے بڑے دن ہوتے ہیں، چاہے وہ جو اس قسم کی ہوتی ہیں، چاہے وہ محرم کے ہیں یا ربیع الاول ہے یا کوئی اور ہے، اس کے ان تمام چیزوں کو ریگولیٹڈ ہونا چاہیے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست ڈٹرمن کر پائے کہ مسجد کہاں بنے گی، مدرسہ کس کے کنٹرول میں ہوگا، کس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، کہاں سے فنڈز آئیں گے، کہاں سے نہیں آئیں گے۔ اب ریاست کو قوانین بنا کے جس طریقے سے تعلیم، جس طریقے سے انڈسٹری، جس طریقے سے ہیلتھ، جس طریقے سے باقی معاملات کو ریگولیٹ کیا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ سن لیجئے، یہ پرائیویٹائز شکل کے اندر اتنا بڑا ناسور بن جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کو اور باہر سے خطرات کم ہو جائیں گے، اندر کے خطرات اندر کی آگ خدا نخواستہ جلا کے اس چیز کا ڈاکٹر صاحب حل بتا دیا۔ جی شہزاد چودھری صاحب نے، میں چاہوں گی آپ بھی ذرا، اب اس طرح کے جو بیانات بھی آ رہے ہیں، جیسے کہ جو ایک حکومتی مولانا ہے ان کی جانب سے آیا کہ جو مذہبی جلوس ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے، اب اس طرح کے جب بیانات آئیں گے تو یہ بیانات سے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ چونکہ ہر طرف، ابھی شہزاد چودھری صاحب نے بھی کہا نا کہ انارکی ہی پھیلی ہوئی ہے، انتشار ہی ملک میں ہر طرف سے نظر آ رہا ہے، اسی طرح کے بیانات آ رہے ہیں، یہ بیانات مسائل کو حل کریں گے یا اس سے مزید مسائل بڑھیں گے؟ دیکھیں شہزاد چودھری صاحب نے بات بالکل درست کی کہ ریاست کو، بہرحال ریاست کو ایز اے ریاست کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ریاست ہوتی ہے، اس میں آپ کے مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں، مختلف اقلیتیں بھی ہیں، وہ ریاست ہے، وہ ریاست بالا تر ہوتی ہے اس چیز سے کہ عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، وہ آپ کی ریاست پاکستان کی ریاست ہے۔
مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب لیکن یہ جو اندر فیکشنز ہیں نا سارے کے سارے جیسے میں نے پہلے کہا انڈر یہ اکثر میں مجھے کہنا نہیں چاہیے مسئلہ یہ کہ ان کا چونکہ وجود ہی بیس پہ ہے نا لیکن وجود ہی اگر میری بنیادی ایک چیز کے اوپر پڑی ہو خاص میرا نقطہ نظر ہی یہ ہو اور پھر اس کے بعد میں جماعت بناؤں تو یا کوئی بھی جماعت ہو اور دیکھیں نا آپ جیسے میں نے پہلے کہا امین شہیدی صاحب بڑے لیول پہ لیکن چھوٹے محلوں میں آپ گاؤں میں چلے جائیں جی فلانا آدمی نے یہ بات کی ہمارا مقصد کوئی وہ فتویٰ ایسے ایشو ہوتا ہے دائرہ اسلام سے خارج یعنی فتوے بات یہ ہے کہ فتوے جو ہیں وہ گلی گلی میں تو مفتی بیٹھے ہوئے نا ہمارے تو ان کو کیسے ریگولیٹ کریں گے آپ کیسے ان کو کیسے ریاست اسرٹ کرے گی یہ چیلنج ہے آپ کے لیے اور میں ایگری کرتا ہوں شہزاد چودھری صاحب سے سب سے کہ اسرٹ کرنا چاہیے لیکن کیا کر سکتے ہیں ان ریئلٹی یہ ایک کویسچن مارک ہے اس پہ علامہ صاحب دہشت گردی بھی ختم ہو فرقہ واریت کا جو ڈر ہے وہ بھی ختم ہو امن بھی قائم ہو کیا کیا جائے کیسے ہو سکتا ہے جو ابھی سوالات اٹھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر فرقوں کے نام پہ جھگڑے موجود ہیں لیکن یہ بھی آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں اور سارے دوست جانتے ہیں کہ ان جھگڑوں کو بڑھاوا دینے میں بیرونی قوتوں کا پوری طرح سے عمل دخل ہے ان کا ہاتھ شامل ہے ٹھیک ہے اگر ریاست ایک کام کرے کہ اس طرح کے تمام ایسے ہاتھ جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے یہاں پر فرقہ واریت کو بھی اس طرح کے جھگڑوں کو بھی پروان چڑھا کر اپنے مفادات حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اگر ان ہاتھوں کو ریاست کاٹ سکے تو میرا خیال ہے یہیں سے ہماری وحدت کا اور امن کا آغاز ہو سکتا ہے اس میں جو ہماری مشکل ہے اس وقت 2014 میں امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح کے تعلقات ہیں اور گزشتہ صدیوں سے آ رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے جس طرح کے معاہدے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس کو ایک ایسا پاکستان چاہیے جو ویک ہو اور افغانستان کے اندر مداخلت نہ کر سکے لہٰذا پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ اور اس طرح کے جھگڑوں کا فروغ امریکیوں کے مفاد میں ہے اور اس میں یہ بات میں نے پہلے کہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جھگڑوں میں ہم یوز ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو باہر کے ہاتھ ہے شیعہ سنی کا مسئلہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے یہ اسلام کا بھی مسئلہ ہے اور جہاں پہ بھی ہمارا دشمن ایکسپلائٹ کرے گا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا اس وقت لیکن امریکہ کو مورد الزام ٹھہرانا جبکہ اپنے اندر مصیبتیں آپ کے پل رہی ہیں ان مصیبتوں کو ختم ہمارے ان اختلافات سے امریکہ اور دوسری قوتیں پوری طرح سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور اب بھی اٹھا رہی ہیں ڈرون کا فرقہ نہ بنائے ڈرون ہوتا ہے ڈرون کے نتیجے میں کسی فرقے کا نہ ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا فرید پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی شکریہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں کنفیوژن ہے اور کوئی واضح سولوشن نہیں ہے اس لیے سیاسی اور مذہبی اکابر سے درخواست یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے اس میں ملک کی سلامتی اور جو قومی مفادات ہیں ان کو بالکل نظر انداز نہ کیا جائے اور امید ہے کہ اس پہ آپ سب بھی سوچیں گے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے پارس خورشید کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان